रोही मेरी बात सुनो। ज़ूबिया ने उसका मोबाइल छीन लिया। यार ज़ूबी प्लीज़ मोबाइल दो, एक बहुत ज़रूरी मैसेज कर रही हूँ। पहले तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें इतनी बड़ी खबर सुनकर भी कोई डर नहीं लग रहा? हाँ ना, मुझे क्यों डर लगेगा? शादी वली ने की है। कौन सा मैंने की है? रूही ने हंसते हुए कहा। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है रूही मैडम। तुम मोबाइल इधर दो और जाकर पहले दाल साफ करो। रूही ने मोबाइल उसके हाथ से खींचा। ज़ूबिया को अब पूरा यकीन हो चुका था कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। रूही सच सच बताना, कहीं तुमने ही तो ये सब नहीं करवाया? रूही ने सुनकर ज़ूबिया की तरफ एक निगाह देखा और गहरे मुस्कान सजाते हुए सर हाँ में हिला दिया। माय गॉड रूही, कह दो ये झूठ है। ये झूठ नहीं है मेरी चूही। रूही ने प्यार से उसके गाल को दबाया। लेकिन तुमने ये सब किया कैसे? अब तू कुछ बोलेगा भी? हाँ, ऐसे ही चुप कर बैठा रहेगा? बुरहान मुसलसल जोहान के बदलते अंदाज देखकर सवाल कर रहा था। देख, अगर तू कुछ नहीं बोलना चाहता तो क्या मैं बोलूं? हाँ, जोहान ने सर हिलाया। तो रूही को पसंद करता है ना? बुरहान के अल्फाज सुनते ही वो चाय का सिर्फ आधा अधूरा रह गया। देख, अब ये मत कहना कि मैं गलत बोल रहा हूँ। ये सच है ना कि तू उसे बहुत पसंद करता है? क्या बजूल बात कर रहा है? मैं भला उस पागल लड़की को पसंद क्यों करने लगा? बस भी कर दे अब, और कितना दिखावा करेगा? कह क्यों नहीं देता कि तेरी आंखों से जो चलक रहा है वो और कुछ नहीं, बस चलकता इश्क है। रूही ने ज़ूबिया को सारी कहानी नक्श करके सुना दी थी। वो बिल्कुल किसी जासूस की तरह बेड के पास बैठी हुई थी। कसम से रूही, तुमने उन्हें निकाह करने का बोला? यार, तुमने इतना सब कुछ अकेले कैसे कर लिया? मतलब कि यहाँ रहकर तुमने वली भाई की मदद की? आई कांट बिलीव इट। मेरी बहना, मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है और वली भाई उस लड़की से बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर वो जमान भाई से कहते तो क्या वो साथ देते? हाँ, बात तो तुम ठीक कह रही हो। हाँ, और इसीलिए वली भाई ने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था। और जमान भाई कल जैसे निकले तब भी मैं समझ गई थी कि वो वही गए हैं। लेकिन रूही, अगर किसी को पता चला तो? रूही, अगर दादाजी को इसकी बिनक भी लगी तो न जाने क्या होगा। तो तुम ना बताना। रूही ने मोबाइल उठाते हुए अपनी बात ख़त्म की। बोलना, जो मैंने कहा वो सच है ना? बुरहान ने जोहान से सवाल किया। जोहान अब भी अपनी खामोशी साधे बैठा था। वो कभी अपने जज्बात जाहिर ही नहीं कर पाया था। चल ठीक है मेरे वीरा, अगर तू मुझसे नहीं कहना चाहता तो कोई बात नहीं। ज़रूरी तो ये है कि तू इजहार उसी से करे जिसके लिए ये है। और अब मेरी बात सुनो जोहान, तुम उनके साथ वहाँ जाओगे और रूही से अपने दिल की बात कहोगे? जोहान ने एक सर्द आह भर के अपनी खामोशी को तोड़ा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है बुरहान। कोई देर वेर नहीं हुई तो अब भी कुछ कर सकता है अगर चाहता है तो। अभी शादी हुई नहीं बल्कि होने वाली है। अगर तूने उसे बता दे कि उसे कितना चाहता है तो मुझे यकीन है वो तुझे समझेगी। हाँ हाँ, जोहान ने कहा लगाया। बुरहान मियाँ, वो और मुझे समझेगी? हाँ, ज़रूर समझेगी। तो मेरी तरफ ही देख ले, मैंने तीसरी मुलाकात में ही ज़ूबिया से अपने जज्बात का इजहार कर दिया और तुम लोग तो एक साथ बड़े हुए हो। बुरहान ने याद दिलाते हुए कहा। मेरे दोस्त, तेरी बात कुछ और है। ज़ूबिया और रूही में बहुत फ़र्क है। अगर मैंने उसे जाकर कहा कि रूही, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरे साथ भाग चलो, तो तुम जानते भी नहीं वो मेरा खून पी जाएगी। हाँ हाँ, ये कहा बुरहान की तरफ से था कि वो रूही से इतना डरता भी है। तो फिर क्या अपनी आंखों के सामने तू उसे किसी और का होने देगा? बुरहान के इस जुमले से जोहान पर सरगोशी तारी हुई और वो दोबारा सोच में चला गया। मेरी बात मान, एक बार उसे बता तो सही जो तेरे दिल में उसका मुकाम क्या है। आगे जाकर तुझे पछतावा तो नहीं रहेगा कि तूने उसको कुछ बताया नहीं। लेकिन अगर वो मुझे समझ ना सकी, जोहान ने डर में कहा, और अगर मैं अकेला रह गया तो? जोहान मीर, तुम वैसे भी तो अकेले ही हो। अगर अपने जज्बात का इजहार करके भी अकेले रह गए तो कम से कम ये गिल्ट तो नहीं रहेगा कि तुमने कुछ बोला नहीं था। ज़ूबिया अलमारी से कपड़े निकाल कर पैक कर रही थी और रूही से बात करना चाह रही थी। शायद वो उससे बुरहान के सिलसिले में बात करना चाह रही थी। रूही अभी तक मोबाइल में मसरूफ़ थी। रूही, मुझे तुमसे कुछ कहना है, ज़ूबिया ने डरते हुए पूछा। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ, रूही ने मोबाइल में देख कर कहा। रूही, तुम्हें क्या लगता है हर मोहब्बत का अंजाम अच्छा ही होता है? रूही ने मोबाइल साइड में रख दिया। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। ज़ूबिया ने नज़र घुमा ली। मोहब्बत अगर सच्ची है तो उसका अंजाम भी अच्छा होगा। ज़ूबिया दोबारा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। मोहब्बत सच्ची है तो उसका पता कैसे चलेगा? ज़ूबिया ने दूसरा सवाल किया। ये कोई बाजार में बिकने वाली चीज़ नहीं ज़ूबी मेरी बहन, ये रेत में उस सुई की मानंद है जिसे ढूंढ पाना बेहद मुश्किल है। रूही, वैसे तुम्हें इस फील्ड के बारे में इतना कैसे पता? रूही ने अपनी त्योरी चढ़ाई और उसकी तरफ देखा। बहुत चालाक हो तुम ज़ूबिया चूही, खुद ही पूछ कर तो इल्ज़ाम मुझ पे लगा रही हो। वाह भाई वाह, मुझसे अब बात मत करना। वो उठ कर चल दी। अरे वो रूही, पहले ये तो बताओ पता कैसे चलता है? रूही उसके आवाज़ सुनकर खड़ी हो गई और दरवाजे के साथ सर लगाए उसे देख रही थी। एक तरफ जोहान पुरुमीद अपने घर को जा रहा था
شاید وہ اب اپنے جذبات کا اظہار کرنے کو بےتاب تھا اور ان کے ساتھ جانے کو بھی۔ دوسری روحی دروازے میں ایک ادا لیے کھڑی زوبیا کو دیکھ رہی تھی۔ نگاہوں سے جو چلک جائے وہی تو ہے سچا عشق، یہ دھوکے کی نگری ہے میری بہن، ذرا سنبھل کر رہنا، ہر آنکھ میں نہیں دکھتا یہ چلکتا عشق ہے۔ اب یہ کیا کہہ کر چلی گئی؟ زوبیا اس کے جانے کے بعد الجھن میں پڑ گئی۔ میں اس سے ابھی برہان کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کر سکتی۔ کھلی ہوا میں روحی اکیلے کھڑی کسی سوچ میں گم تھی۔ جب اسے کسی کا میسج آیا تو ایک دم سے ایک مسکان اس کے چہرے پر ظاہر ہوئی۔ موبائل کی طرف دیکھ کر وہ مسکرا رہی تھی۔ جب کام ہو جائے تو مجھے بس ایک میسج کر دینا، آگے کا کام میں تمہیں خود بتاؤں گی۔ روحی نے میسج سینڈ کیا اور اندر چلی گئی۔ تم ابھی تک یہی بیٹھی ہو؟ روحی نے کمرے میں بیٹھی زوبیا سے پوچھا۔ میرا چھوڑو، تم اپنا بتاؤ، خیر تو ہے؟ بڑی خوش نظر آ رہی ہو، زوبیا نے تجسس سے کہا۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ یہ نظر آنے والی مسکان جو بغیر کسی خاص وجہ کے تو ہو نہیں سکتی ہے نا؟ اب کیا میں؟ روحی نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ آگے بولو۔ کچھ نہیں زوبیا، جو ہی اپنا کام کرو اور زیادہ بڑبڑ مت کیا کرو، روحی نے کپڑے اٹھا کر بعد میں جاتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف زوہان اپنی پیکنگ کرنے میں مصروف تھا، لیکن اس سے زیادہ بےتاب تھا کہ کب وہ اپنے جذبات بیان کر پائے۔ یہ لے بھائی آپ کے سویٹرز، امی نے بھیجوائے ہیں۔ انم نے کمرے میں آ کر کچھ سویٹر اسے دیے۔ یار، میں نے امی سے کہا تھا کہ میرے پاس پہلے بہت سامان ہے اور اب یہ بھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، اب یہ پکڑے اور جو چاہے کرے، زوبیا نے اس کے ہاتھ میں رکھے۔ ویسے آپ تو آج صبح تک کہہ رہے تھے آپ نہیں جانا چاہتے، پھر؟ انم نے زوہان سے سوال کیا، لیکن اس کے غصے سے بھی کچھ حد تک ڈرتی تھی، اور تبھی اپنی بات کا مرکز بدلا۔ اچھا زوہان بھائی، آپ کو پتا تو ہوگا ہی کہ ہم دونوں کے علاوہ اور بھی کوئی آ رہا ہے۔ کون؟ زوہان نے اس کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ میں تو نہیں بتاؤں گی، آپ خود دیکھ لینا۔ انم اب دوبارہ اپنی تنگ کرنے کی عادت پہ آ گئی۔ ٹھیک ہے، نہیں بتانا تو مت بتاؤ، لیکن ابھی کے ابھی میرے کمرے سے یہ سامان اکٹھا کر دو۔ میں کروں؟ بالکل نہیں زوہان بھائی، اپنا کام آپ خود کریں، مجھے بھی اپنی پیکنگ کرنی ہے۔ ایک تو آپ نے گھر آتے ہی حکم دے دیا کہ چلو انم تیاری کر لو۔ ہاں، جیسے کہ تم میرے نہ جانے سے خود بھی نہ جاتی۔ زوہان نے بات کاٹتے ہوئے سنایا۔ کیوں نہیں جاتی؟ بالکل جاتی، وہ میری دوست بھی ہے، اور آپ اپنا سوچا کریں۔ تم نہ، کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ جب دیکھ لو بس ایک دوسری کی ٹانگ کھینچنے میں لگے رہتے ہو۔ ان کی ماں وحیدہ نے انہیں بحث کرتا دیکھ کر ٹوکا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں تو آپ کے کہنے پہ انہیں گرم کپڑے دینے آئی تھی، لیکن یہ تو الٹا مجھ پہ سوار ہو گئی۔ مریم، سب تیاری تو ہو گئی ہے، اب بس کل ہی گاؤں کے لیے نکلنا ہے، وجاہت نے مریم بیگم سے کہا۔ وجاہت کل ہی؟ لیکن ابھی تو زمان بھی لاہور سے واپس نہیں آیا۔ ہاں، میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا، آج صبح ہی اس کا فون آیا تھا، بتا رہا تھا وہاں کچھ حد تک سب ٹھیک ہے، لیکن زاہد کی بیوی نئی بہو کو اپنانے کو تیار نہیں۔ زمان کو ابھی کچھ دن اور لگ جائیں گے، ہو سکتا ہے وہ سیدھا شادی میں ہی آئے۔ چلے، میری دعا ہے کہ وہ جلدی واپس آ جائے۔ اب ہم اور کتنی دیر تک ابا جی سے یہ سچ چھپائیں گے؟ مریم بیگم نے پریشانی سے کہا۔ زوہان اپنے کمرے سے نکل رہا تھا جب اسے وحیدہ نے آواز دی اور اس کی طرف گیا۔ زوہان، تم اور انم اکیلے نہیں جاؤ گے؟ کیا مطلب؟ زوہان نے سوال کیا۔ میں نے کہا تم اور انم اکیلے نہیں جاؤ گے، اپنے ساتھ سمن کو لے کر جاؤ گے۔ میں نے کل رات ہی اسے کہہ دیا تھا اور کل صبح ہی اسے پک کر لینا، لیکن امی آپ ایک بار مجھ سے پوچھ تو لیتی۔ اور کل صبح کیسے؟ ہم تو آج شام میں سب کے ساتھ ہی جانے والے ہیں، کوئی بات نہیں، کل صبح اپنی کار سے چلے جانا، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ زوہان کو اپنی بات کہہ کر وہ کچن کو چلی گئی۔ زوہان الجھتے ہوئے وہاں سے باہر نکلا اور باہر کڑی کار میں اپنا پیر مارتے ہوئے خود سے بات کر رہا تھا۔ اوف یار، حد ہوتی ہے، امی نے بھی کمال ہی کر دیا، ایک بار پوچھ تو لیتی مجھ سے، اب ہم چھوٹے بچے تو نہیں جو ایسے۔ دوسری طرف گھر کے سبھی لوگ جانے کی تیاریوں میں لگے تھے، ہر کوئی کام میں مصروف نظر آ رہا تھا۔ وہی اسٹڈی روم میں دادا جی اور شاہ نواز بیٹے چائے پی رہے تھے۔ انہوں نے شاہ نواز کو کسی کام کے سلسلے میں بلایا تھا۔ شاہ نواز بڑے روب سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا چائے کے سپ لے رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر لان میں ٹہل رہی روحی پر پڑی، اور وہ بھی بالاج صاحب کو بتائے بغیر وہاں سے اٹھ کر باہر نکلا۔ ہیلو، شاہ نواز نے الگ سٹائل سے کہا۔ تم؟ ہاں میں آ گیا پھر سے سکون برباد کرنے، روحی نے منہ میں بولا۔ کچھ کہا تم نے؟ نہیں، ہٹو پیچھے، مجھے اندر جانا ہے۔ روحی اپنا راستہ ڈھونڈتے ہوئے نکلی۔ روحی ابھی وہاں سے چند قدم ہی بڑھی تھی جب اسے اپنے گلے میں ڈالے دوپٹے کو پکڑنے کا احساس ہوا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا مجھ سے دور رہنا۔ دوپٹہ چھوڑو، میں نے کہا دوپٹہ چھوڑو میرا۔ روحی دوپٹے کو پکڑتی ہوئی پیچھے مڑی۔ اس کے پیچھے زوہان بھی کھڑا تھا جس نے شاہ نواز کا ہاتھ بہت مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا۔ چھوڑو، زوہان نے شاہ نواز کو دوپٹہ چھوڑنے کو کہا۔ کیا کہا تم نے؟ شاہ نواز نے آنکھ چھوٹی کر لی۔ میں نے کہا روحی کا دوپٹہ چھوڑو۔ اس بار زوہان نے اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے ہی دور دے مارا۔ میرے یہاں ہوتے ہوئے اس سے کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا۔
او میاں تم ہوتے کون ہو یہ کہنے والے؟ یہ میری ہونے والی بیوی ہے اور مجھے اس پہ پورا حق ہے۔ ہونے والی ہے لیکن ہوئی تو نہیں ہے نا؟ ذوحان نے بلند آواز میں کہا۔ اس کا یہ روپ روحی کے لیے محبت صاف ظاہر کر چکا تھا۔ شاہ نواز اس کی طرف بڑھا۔ شاہ صاحب آپ کو بڑے صاحب اندر بلا رہے ہیں، ملازم نے آ کر بتایا۔ شاہ نواز نے ایک بری نظر سے روحی کی طرف دیکھا، لیکن اس پہ اٹھنے والی اس نگاہ کو روکے ذوحان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس بے عزتی کا بدلہ تو میں لے کر رہوں گا، شاہ نواز نے آہستہ سے کہا اور مونچھ کو تاؤ دیتا چلا گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ ذوحان نے پیچھے مڑ کر فکر سے روحی کو دیکھا۔ ٹھیک ہوں، شکریہ تمہارا۔ ہاں شاید میں نے سنا نہیں، تم نے ابھی کیا کہا؟ کیا تم پھر سے بول سکتی ہو؟ ذوحان اپنے انداز میں کان پاس کر کے بولا۔ روحی نے منہ بنا کر ذوحان کی طرف دیکھا۔ کسی نے صحیح کہا ہے کہ اپنے الفاظ کا استعمال سوچ سمجھ کر ہی کرو، اور یہاں میں نے اپنے الفاظ ضائع کر دیے ہیں۔ ذوحان نے گہری سانس لے کر اس کی صورت دیکھی جو ہر بار کی طرح غصے سے لال ہو رہی تھی۔ تم کبھی مت بدلنا ذوحان میر۔ روحی نے پیچھے مڑ کر پلٹ کر اپنا دوپٹہ کندھے پر اوڑھا اور وہ سیدھا اس دیوانہ وار مسکان پہ جا لگا۔ شام کا وقت ہو چکا تھا اور سب گاڑیاں تیار کھڑی تھی اور قریباً سبھی وہی کھڑے تھے۔ چلو لڑکیوں، جانا نہیں کیا؟ اور سامان کہاں ہے تم دونوں کا؟ مریم بیگم نے روحی اور زوبیہ کو لاؤنج میں کھڑے دیکھ کر کہا۔ ماما دراصل ایک مسئلہ ہو گیا ہے، زوبیہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کیسا مسئلہ؟ او ماما، ابھی میری انم سے بات ہوئی، وہ بتا رہی تھی کہ یونیورسٹی کا ہمارا ڈگری پروگرام اسی صورت میں کلیئر ہوگا جب ہم ایک رپورٹ جمع کروا دیں۔ روحی نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، لیکن زوبیہ نے اسے آنکھ کے اشارے سے چپ کروا دیا۔ تو اس مسئلے میں کون سی بات ہے؟ کروا دو رپورٹ جمع، مریم نے کہا۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ رپورٹ خود جا کر جمع کروانی ہوگی، اور وہ بھی کل ہی۔ پہلے ہی آپ کے کہنے پر ہم نے اپنے ٹرم کو ادھورا چھوڑ دیا۔ اب اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہماری محنت ضائع جا سکتی ہے۔ کل کیسے ممکن ہے؟ ہم سب کا ابھی نکلنا ضروری ہے اور باہر گاڑیاں تیار کھڑی ہے۔ تم دونوں ابھی بھول جاؤ اور جلدی اپنا سامان لے آؤ۔ کوئی بات نہیں بہو، یہ آواز بالاج صاحب کی تھی۔ لیکن ابا جی، باہر گاڑیاں تیار کھڑی ہے اور ہمیں ابھی نکلنا ہوگا۔ کوئی بات نہیں، یہ دونوں کل آ جائیں گی۔ میں کچھ سمجھی نہیں ابا جی، مریم نے پوچھا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ آج نکلتے ہیں اور بچیاں کل پہنچ جائیں گی۔ میں ابھی بس یہی بات کرنے آ رہا تھا، اور دیکھو ان کا یہ کام بھی ایک مسئلہ بن کر کھڑا تھا۔ زوبیہ اندر ہی اندر اچل رہی تھی، لیکن روحی ان سب سے بے خبر الجھی نظر سے بار بار زوبیہ کو دیکھ رہی تھی۔ وجاہت بات سنو، دادا جی نے آواز دے کر بلایا۔ وجاہت، ہم سب ابھی نکل رہے ہیں لیکن زوبیہ اور روحی کل آئیں گی۔ وجاہت نے بھی حیرانی سے دیکھا۔ دیکھو یہ شام کا وقت ہے اور کچھ ہی دیر میں اندھیرا ہو جائے گا اور سفر بھی تھوڑا لمبا ہے، تو بہتر یہی ہوگا کہ لڑکیاں کل صبح ہی آئے۔ میں نے تانیہ سے بھی یہی رہنے کو کہا ہے، ابھی ہمارا جانا ضروری ہے۔ جی جیسا آپ کو مناسب لگے، میں باہر ہی ہوں، آپ بھی آ جائیں۔ شکریہ دادا جی، زوبیہ نے احتراماً کہا۔ دھیان سے رہنا، اور چوکیدار بھی یہیں پر ہے، اور میں نے ذوحان سے بھی کہہ دیا ہے صبح دن نکلنے سے پہلے ہی وہ بھی آ جائے گا۔ تم دونوں اپنا کام ختم کر کے جلدی آ جانا۔ بالاج صاحب جاتے ہوئے انہیں ہدایت کر گئے۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ روحی بار بار گھڑی کی طرف دیکھ کر زوبیہ کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ روحی نے زوبیہ کو دیکھ کر پوچھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، زوبیہ نے بھی کندھے چڑھائے۔ زوبی، مجھے سچ سچ بتاؤ، تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ بیٹو بتاتی ہوں، زوبیہ نے اسے کھینچ کر پاس بٹھایا۔ تم شاید بھول رہی ہو کل کیا ہے۔ کیا؟ روحی نے ابرو ہلائی۔ بے وقوف لڑکی، کل ہمارا برتھ ڈے ہے، بھول گئی نہ؟ پھر یاد کر کے بھی کیا کرنا، یہاں پر تو ایسے دن کو منایا ہی نہیں جاتا، روحی نے بڑی معصومیت سے کہا۔ زوبیہ اپنی جگہ سے اٹھی روحی کے کندھے سے جا لگی۔ ہاں، اسی لیے تو میں نے جھوٹ بولا، اور آج اسے سیلیبریٹ کرنے والے ہیں۔ سیلیبریٹ؟ روحی نے پوچھا۔ ہاں چلو میرے ساتھ۔ زوبیہ اس کی بازو پکڑے حویلی کے ایک کمرے میں آئی جہاں پر اندھیرا ہی تھا۔ زوبیہ نے چٹکی بجا کر اشارہ کیا، جس پر اس جگہ کا اندھیرا روشنی میں تبدیل ہو گیا۔ اچانک سے ہونے والی روشنی سے اسے دھندلا نظر آ رہا تھا، لیکن جیسے جیسے نظر آنا شروع ہو رہا تھا ویسے ویسے آنکھوں میں چمک نمایاں ہو رہی تھی۔ وہ سب بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ زوبیہ اور تانیہ نے مل کر یہ سرپرائز خاص روحی کے لیے تیار کیا تھا۔ روحی کی آنکھوں میں یہ سب بالکل ایک خواب کی طرح تھا۔